रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन इलाही आमीन। सूरत अल-बक़रा की 91 आयत, कल 90 तक किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना वयकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम कुल फलिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुंतुम मुमिनीन। और जब कहा जाता है उनसे कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ़ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल बनी इसराइल पर उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ भी है उसे हम मानने से इनकार करते हैं, हालांकि वो हक़ है और उस तालीम की तस्दीक और तायीद कर रहा है जो उनके पास पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को तुम क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियाँ लेके आए, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना लिया। फिर ज़रा उस मिसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने एक ताकीद की थी कि जो हदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करना और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा हमने सुन लिया, समेअना व असैना, सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, नाफरमानी करेंगे। और उनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो तुम्हें ऐसी बुरी हरकत का हुक्म देता है। तो इसमें अब उनसे कहा गया कि तुम कुरान को नहीं मान रहे, तो तुमने तौरात के साथ भी क्या किया? तुम अपनी किताब के साथ कौन से मुखलिस हो? तुमने उसमें इतनी तब्दीलियाँ की और उसके अहकामात को बदल दिया, अपनी मर्ज़ी के डाल दिए। तुमने उसके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ़ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। ये इस बात का जवाब है जो वो कहते थे कि हम अल्लाह के बड़े महबूब हैं, बड़े चहेते हैं और अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इतना नवाजा कि ख़ुद कुरान पाक में कई जगह आया कि इन्नी या बनी इसराइला इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तो अल्लाह ने तो हमें बड़ी फजीलत दी है, तो अगर उसने यहाँ हमें इतना नवाजा हुआ है तो फिर आखिरत में भी हमारे लिए बहुत अच्छा मकाम होगा। तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम अगर इतना तुम्हें यकीन है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी तो फिर तुम मर जाओ ना, मरते क्यों नहीं हो? मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते हो? और यकीन जानो ये कभी मौत की तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों में जो कुछ कमा कर उन्होंने वहाँ भेजा है उसका तकाजा यही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना ना करें। वो सब जानते हैं जो अमाल हैं उनके। अल्लाह उन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ़ है, तुम उन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे।
حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ہزار ہزار برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑی دشمنی رکھتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب کا فرشتہ یہ جب بھی آتا ہے تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کر دیتا ہے۔ تو یہ اس سے بہت زیادہ وہ بچنا چاہتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری خبریں بھی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے، تو یہ کس طرح خبر ہوتی ہے، یہی آ کے بتاتے ہیں ان کو، ہمارے پول کھول دیتے ہیں۔ تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جبرائیل کو برا کہتے ہو، گالیاں نکالتے ہو، تو تورات لے کے بھی تو وہی آئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس کو بھی برا کہہ رہے ہو، اپنی کتاب کو خود برا کہہ رہے ہو۔ تو اس طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، یعنی اس کو توڑ دیا؟ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر چیز موجود تھی، آپ کا حلیہ مبارک تک اس میں درج تھا، اور کچھ لوگ آئے تھے عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے۔ جب وہ آپ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو علامات آپ کی تورات میں پڑھی ہیں آپ بالکل اس کے مصداق ہیں، اور وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے تمہیں تو سب سے پہلے بڑھ کے اس رسول کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں ہر چیز درج ہے اس میں، اور تم سب سے زیادہ دشمنی کر رہے ہو۔ تو اس طرح ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو خاص طور پر ان کو خبردار کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ اب یہ یعنی بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی زوال آیا اور غلامی، نکبت اور افلاس اور ذلت اور پستی نے ان کے اندر کوئی اولو العزمی اور بلند حوصلگی نہ چھوڑی، تو پھر وہ جادو ٹونے کا سہارا لینے لگے۔ ان کی توجہ جو تھی وہ جادو ٹونا، طلسمات، عملیات، تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہو گئی، اور وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے، آسان شارٹ کٹ، کہ محنت مشقت بھی نہ کرنی پڑے اور کام بھی پورا ہو جائے، اور وہ پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارا کام بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ اور پھر شیطانوں نے ان کو بہکانا شروع کر دیا، شیطان جن بھی، شیطان انسان بھی، ان کو بہکانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت ان جادو کے زور پہ ہی چل رہی تھی، حالانکہ یہ بات وہ بالکل غلط کہہ رہے تھے۔ تو پھر اس وجہ سے اس دور میں جادو کا بہت رواج ہو گیا تھا۔ جادو کا ہمیشہ ہر دور میں رواج رہا ہے۔ فرعون کے دور میں تو ایک سبجیکٹ کے طور پہ یہ سکھایا جاتا تھا، تو اب
اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نمٹنے کے لیے آسمان سے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو بھیجا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے کوئی پولیس آفیسر رشوت خور اس کو پکڑنا چاہے تو وہ سادہ کپڑوں میں جاتا ہے اور اپنا ID کارڈ اس نے جیب میں رکھا ہوتا ہے اور وہ جا کے اس کو رشوت دیتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، اور اس طرح پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، ان دونوں کو بھیجا گیا، اور یہاں کیا کہا گیا کہ وہ خبردار کرتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ تو لیکن وہ سیکھتے تھے ان سے جادو، اور کون سا جادو سیکھتے تھے؟ جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جا سکے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر گھناؤنا عمل ہے، اور اس کی سب سے زیادہ مانگ تھی۔ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے یعنی کیا اس کی توڑ کر اس کو اپنے اوپر عاشق کر لے، یعنی اس رشتے کو کمزور کرنا۔ یہ بدترین مثال ہے فحاشی کی، یہ اخلاقی زوال کا انتہائی درجہ تھا جس میں یہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے، اور اس سے زیادہ پست اخلاقی کا کوئی اور درجہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس طرح یعنی کہ انسان اتنا گر جائے کہ شادی شدہ عورت جو کسی کی بیوی ہے اس کا گھر توڑ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے، تو یہ اس کا اس دور میں لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ یہ عمل ہو رہا تھا۔ اب جادو کی 3-4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے نظر بندی، جس میں جیسے یہ انہوں نے کیا تھا، جادوگروں نے نظر بندی کر دی تھی۔ قرآن میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ نظر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مطلب چیزیں اپنی حقیقت بدل گئی ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے شعبدہ بازی، جو یہاں ہمارے یہاں سٹیج پہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور ہاتھ کی صفائی سے چیزوں کو عجیب طرح سے وہ بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک وہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے میسمرزم، کہ اس میں انسان کی آنکھوں اور دماغ پر اتنا زیادہ اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو میسمرائز کرنے والا چاہتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کو اور دماغ کو دونوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اور سب سے بڑی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ چیز کی اصل کو ہی بدل دیا جائے، یعنی ایک چیز کچھ تھی اور اس کو کچھ بنا دیا جائے۔ یہ سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ قسمیں تھیں اس دور میں، اور ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا ان میں سے ایک ہے۔ تو یہ بے حیائی کا اس وقت عروج تھا ان میں۔ اور پھر ابلیس جب اپنے کرندوں کو بھیجتا ہے تو وہ سارے آ کے شام کو جب جو بھی انہوں نے وقت رکھا ہوتا ہے اپنی اپنی رودات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ فتنہ برپا کیا، وہ کہتا ہے میں یہ فساد کر کے آیا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں یہ قتل کر کے آیا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں یہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے کارنامے سناتے ہیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھ کے سنتا رہتا ہے۔ لیکن جب ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں آج میاں اور بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو آ بیٹھ میرے پاس، تو اصل کام کر کے آیا ہے۔ یعنی گھر کے یونٹ کو توڑنا، اور کسی معاشرے کا زوال ہوتا ہے اس طرح، جب گھر کے یونٹ توڑ دیے جاتے ہیں تو پھر اس معاشرے کا زوال نظر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ حالانکہ وہ ہاروت اور ماروت ان کو خبردار بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہی چیز سیکھتے تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جادوگر کے لیے بڑی سخت سزا ہے، اور جو لوگ جادو کرتے ہیں کسی دوسرے کو، اگر وہ نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جائیں، یہاں آیا نا کہ اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اگر وہ کامیاب ہو بھی جائیں اللہ کے اذن سے، تو پھر بھی ان کی آخری عمر بہت خراب ہوتی ہے، اور ان کی اولاد پر اس کا وبال آتا ہے۔ تو یہ بڑی جانچ ہے ایک، کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے اگر کسی کے بارے میں یہ اس کو شک ہو، تو اس کی زندگی کا جو آخری دور ہوگا اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آتی ہے، اور اولاد پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے ہمیں ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم رائے نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب کے مستحق ہیں۔
اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کرتے تھے اس کا ذکر کیا گیا کہ جب یہ رائنا ہوتا ہے، جیسے کوئی ٹیچر کوئی بات کرے تو دوسرا کہہ دے کہ پلیز ایک دفعہ اور بتا دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے میری طرف توجہ کریں. تو وہ اس کو اس طرح مروڑ کے کہتے تھے، رائنا بنا لیتے تھے. تو جس کے بڑے فرق مفہوم ہیں. ایک ہے سن تو بہرا ہو جائے، یا رعونت اور جاہل اور احمق کے لیے. اور جب اس کو اور زیادہ لچکا کے کہتے رائنا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ چرواہے، چرواہے یعنی چرواہے کے لیے ہی لفظ بولا جاتا تھا. تو اس طرح یہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ لفظ ہی نہ بولا کرو، تم انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف نگاہ کریں، آپ رائنا کا لفظ ہی نہ بولا کرو. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم یہ بھی نہ کہا کرو، غور سے سنا کرو، تمہیں کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تم پہلی دفعہ ہی غور سے سنا کرو. اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ہم اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرمانروائی اللہ کے لیے ہے، اور اس کے سوا تمہاری خبر گیری کرنے اور مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، مگر وہ اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم اف اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ سوال پوچھتے تھے، تو یہ طرح طرح کے سوال ان کو منافقین کو دیتے تھے، یا کفار مکہ سے بھی کہتے تھے کہ جا کے یہ ذرا یہ تو پوچھے اپنے رسول سے، ذرا یہ تو پوچھیں. اور یہ پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح جواب دے دیں گے تو وہ مان لیں گے اور وہ ایمان قبول لے آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ صرف نوٹنکی کرتے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متنبہ کیا کہ کیلو کاز سے اور بال کی کھال نکالنے سے بچو، کیونکہ پچھلی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے برباد ہوئی تھیں، تو زیادہ سوال نہ کیا کرو. جیسے انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو دیکھ کے آیا ہے نا رب کو، تو ہمیں دکھا دے تو ہم بھی مان لیں گے. تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کہ اپنی ذات کو داغے کر اپنی ذات سے داغے جگر سے نورانی. کہ یہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی روشنی خود اپنی جد و جہد سے کرتا ہے. جب تک وہ جد و جہد نہ کرے اور وہ بہت زیادہ محنت اس چیز پہ نہ کرے تو بصیرت اور ایمان دل میں نہیں اتر سکتا. صرف ظاہری اور اوپری باتوں سے یہ نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہوگا. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. یعنی مشرکین عرب بھی اپنے آپ کو اسی صف میں شامل کرتے تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس ایک بھی نہیں تھا.
اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہت اپ گریڈڈ ہستیاں سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم اپنے بابا ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ہم تو ان کے دین پہ ہی ہیں، حالانکہ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا۔ اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پے ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کیا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 واقعات ملتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کس قدر بدسلوکی کی تھی آپ کے ساتھ۔ ایک دفعہ اونٹ کی اوجری آپ کے اوپر ڈال دی تھی، اور وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح ڈھانپ لیتی ہے کہ انسان کا یعنی دم گھٹ جاتا ہے، کسی کو مارنا ہوتا تھا تو اس پہ ڈالتے تھے یہ۔ اور ایک دفعہ ان لوگوں نے آپ کے اوپر چادر ڈال کے آپ کی گردن میں اور اس کو کھینچ کے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور ایک دفعہ ابو جہل آیا آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، آپ سجدے میں جا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں ایسے پاؤں رکھوں گا، اپنی طرف سے وہ بڑا وہ کر کے آیا کہ آج تو میں سیدھا ہی اٹیک کر دوں گا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا تم تو کام سے گئے تھے، پھر کیا بنا؟ تو کہتا ہے کہ وہ میرے درمیان ایک بہت بڑی کھائی آ گئی تھی اور اس میں کوئی پروں والی مخلوق تھی، اور اس طرح لگتا تھا کہ وہ میرے پرخچے اڑا دیں گے۔ تو 2-3 دفعہ انہوں نے اس طرح آپ کے ساتھ کیا تھا۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اسے کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بدیع ہوتا ہے، بدعت سے یہ لفظ ہے، یعنی جو چیز پہلے موجود نہ ہو۔ زمین و آسمان پہلے موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ان کو تخلیق کیا۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا؟ ایسی ہی بات ان سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ قرآن پاک میں جہنم کا 77 دفعہ تذکرہ آیا، اور اسی طرح جنت کا بھی 77 دفعہ ذکر آیا۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانتے قدر اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر پہچاننے کا۔ وہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے حق ہے۔ آج ہمارے یہاں قرآن ایسے نہیں پڑھا جا رہا، قرآن کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کو ہم صرف ناظرہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری ذمہ داری مکمل ہو گئی، تو ہم اس کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنی بچت کر لو۔
اب یہاں سے حضرت ابراہیم کا قصہ جو ہے 10 رکوع کے بعد انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت جو ہے وہ نطفہ کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ سچی فرما برداری اور اطاعت کا پھل ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اترا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم نے عرض کیا وَقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور یا باری تعالیٰ تو میری ذریت کو بھی امام بنائے گا؟ تو اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی جو تمہاری نیک ذریت ہوگی وہ تو بنے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے، شرک کریں گے، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اب پاکی سے 2 چیزیں مراد ہیں، ایک تو ویسے ہی جو ظاہری صفائی ہے اس میں اس کی تلقین ہے، صفائی ستھرائی، اور ایک یہ کہ شرک سے پاک کرو، کہ اس وقت 360 بت آ گئے ہوئے تھے اندر باہر، تو شرک سے اس کو، شرک کی ناپاکی سے پاک کیا جائے۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرمانا۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نا کہ میری نیک ذریت کو دینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں تیری ساری ذریت کو دوں گا، بہت نعمتیں دوں گا۔ دیکھیں آج ہم اپنے ہی ملک کو دیکھ لیں جو سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ ہے، تو اس میں کتنی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت ہو رہی ہے، کتنا ہم اپنے رب سے محبت کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کا احترام کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنی اس کی، یعنی یہ جو ہمارے پاس اللہ کا کلام آیا ہوا ہے، کتنی محبت ہم اس سے کر رہے ہیں۔ ہم حق ادا نہیں کر رہے، نہ اپنے رب کا نہ اس قرآن پاک کا۔ تو یہ پھر بتایا گیا کہ میں سب کو دوں گا، لیکن اگر وہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ اگر میں تمہاری خطاؤں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دوں تو روئے زمین پر ایک ذی جان نہ بچے، کہ ہماری نافرمانیاں اس طرح کی ہیں۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان بنا، اے رب ہم کو اپنا مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں اپنے بابا کی دعا، یہ بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو دعا وہ مانگ رہے ہیں، میں اپنے بابا کی دعا، اپنی ماں کا خواب اور میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک فارقلیت آئے گا۔ فارقلیت ہوتا ہے جو بوجھ اتار دے، جو غم گساری کرے، جو بندشیں کھول دے، تو میں ان کے نتیجے میں آیا ہوں۔ یہ جو دعا ہے یہ قرآن پاک میں 4 دفعہ آئی ہے، 2 دفعہ سورۃ البقرہ میں تھوڑی دیر بعد پھر آئے گی، 1 دفعہ آل عمران اور 1 دفعہ سورۃ جمعہ میں، تو ملتی جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ 4 جگہ پہ یہ آیت قرآن میں مذکور ہے۔
اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت ہم نے اس کی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر کے گیا تھا، اور اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، مرتے دم تک مسلم رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ تو اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک رب کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے رب مانا ہے، اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ اب مسلم کا لفظ یہاں بہت دفعہ ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر دے، اللہ ہی کو اپنا مالک اور آقا سمجھے، اپنا حاکم اور معبود مان لے، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے، اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ اس عقیدے اور اسی طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ اور دین کیا ہے کہ یہاں آیا نا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، تو دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو ایز اے دین پسند کیا۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی بنو گے تو راہ پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو گے تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اپناؤ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم کے لیے قرآن پاک میں کئی دفعہ یہ آیت آئی ہے۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، یہودی کہتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے تو کہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے یہ تو اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم کے ساتھ 3ری 4تھی صدی قبل مسیح میں آئی، اور حضرت ابراہیم تو اس سے بہت پہلے سے، اس وقت نہ عیسائیت تھی نہ یہودیت تھی۔ تم کس طرح اپنا ٹانکا ان کے ساتھ ملاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیر لیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے یہ عروج ملتا ہے انسان کو۔ اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر انسان جو بھی کسب کرتا ہے اس کا ذمہ دار دنیا میں بھی وہ ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ نیک اعمال کا اجر آگے جا کے ملے گا یا برے اعمال کی سزا آگے جا کے ملے گی۔ صرف آگے نہیں ملے گی، ہمارے اعمال ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
ہم ان کے حصار میں ہوتے ہیں پوری زندگی. جو شخص نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے فرشتے آسمانوں پر دعائیں کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے دنیا میں کہ ان کے کام میں آسانی پیدا کر دو. تو ہمارے نیک اعمال ہمیں دنیا میں بھی بہت فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک خام خیالی ہے کہ آخرت میں ہی سب کچھ ملے گا. اسی طرح ہر انسان اپنے برے اعمال کے حصار میں ہوتا ہے. اگر وہ برائی کر رہا ہے, لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے, کیا کہا گیا کہ لوگوں کو تکلیف دے کے میرے پاس اپنی خوشی کے لیے نہ آنا, اور اگر تم کسی کو خوشی دو گے تو اپنے دکھوں کی پرواہ نہ کرنا, وہ پھر میرے ذمے ہو جائیں گے. تو اللہ کو تو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا, پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں امت وسطہ بنایا, امت وسطہ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں. تو امت وسطہ, امت محمدیہ, امت مسلمہ, امت معتدلہ, اعتدال میں رہنے والی امت. تو اس کے بہت سے نام ہیں اور یہ اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں امت وسطہ کا. یعنی عربی کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جیسے تقویٰ ہے, ہم ان کا, میں تو سمجھتی ہوں ایمان کا ترجمہ بھی اردو میں نہیں ہے, ایمان کا ترجمہ بھی ہم کرنے سے قاصر ہیں. تو یہاں اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل اور انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو, درمیانے درجے کا, یعنی نہ بہت زیادہ اوپر ہو, افراط اور تفریط سے بچے. اور اس گروہ کا دنیا میں اللہ کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کی امامت اور پیشوائی کے مقام پر اس کو سرفراز کیا جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی, راست روی, عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے. اسی طرح امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے, حتیٰ کہ اس کے قول, عمل اور برتاؤ اور ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے, راست روی اسی کو کہتے ہیں, عدالت اسی کو کہتے ہیں, حق پرستی ایسی ہی ہوتی ہے. یعنی مسلمان کا کیریکٹر ایسا ہو. اور آپ کو بتاؤں میں کہ انسان جو تبلیغ کرتا ہے, ایک تو تبلیغ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے اور ایک کردار کے ذریعے ہوتی ہے. کردار کی تبلیغ بھی بے حد مؤثر ہوتی ہے, اس لیے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھی اچھی باتیں کرے بیٹھ کے اور اس کے اپنے عمل میں کچھ نہ ہو اور کسی وقت لوگ اس کو اس کے غلط عمل میں دیکھ لیں تو وہ دھڑام سے سارا اعتماد جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے اور زمین پہ جا پڑتا ہے. تو کردار سے جو تبلیغ ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ تم اس پر گواہ ہو, اور وہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, یعنی یہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی گواہیاں دیں اور تمہارے اوپر رسول گواہی دے. قیامت والے دن یہ گواہیاں لگیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں بھی اپنی گواہی دے کے گئے ہیں خطبۃ الحجۃ الوداع میں. تو وہاں آخرت میں یعنی جو لوگ بھی دین کا کام کریں گے تو ان کی گواہی بنے گی. جن لوگوں کو انہوں نے نیکی کی تلقین کی ہوگی وہ قیامت والے دن گواہی دیں گے. اس طرح پھر ان میں سے ہی اور لوگ اٹھیں گے جو لوگوں کی نیکی کی طرف بلائیں گے. تو اس طرح ایک گواہی سے دوسری گواہی بنتی چلی جائے گی اور یہ چین قیامت تک قائم رہے گی, یہ ٹوٹے گی نہیں قیامت تک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے. تو جو اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ جو حج میں نہیں شامل ہوا وہ جا کے بتا دے, بلکہ ایک جو دنیا میں موجود ہے وہ بتائے, اور جب وہ چلا جائے تو جس کو اس نے بتایا اس کو وہ آگے کنوے کرے. تو اس طرح یہ گواہیاں چلتی رہیں. پہلے تم جس طرف رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. تو کیا ہے کہ یہ قبلہ کو, تحویل قبلہ کا واقعہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو جب وہ نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے تو آٹومیٹیکلی وہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا. تو دونوں کی سمت ایک بن جاتی تھی. لیکن جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پھر اب رخ بدل گیا تھا.
اب ایک ہی طرف رخ ہو سکتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز 16-17 مہینے اسی طرح نماز آپ نے پڑھی تھی، لیکن آپ بار بار یہ انتظار کر رہے تھے کہ مجھے حکم ہو کہ میں خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لوں۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اسے تحویل کعبہ کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا، اور ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، تو وہاں ظہر کا وقت آ گیا، آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھائی تھیں کہ یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت نماز کی حالت میں ہی آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھیر گئے، اور اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں منادی کرا دی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں رکوع کی حالت میں کعبے کی طرف پھر گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنو سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے پہنچی تو لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور برحق ہے، اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ ایک قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ جنہ قدر نہ کیتی یار دی بلیا ہتھ خالی و مل دے دیکھے، پہچانتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے۔ یہ جو ہے یہ ایک محاورہ تھا عربوں کا، کسی کو ایسے جاننا جیسے اپنی اولاد کو انسان جانتا ہے، تو یہ اس انداز سے ان کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، پھر آپ کا 40 سالہ جو دور گزرا ان کے ساتھ، صادق اور امین لقب انہوں نے ہی رکھا ہوا تھا آپ کا، تو پھر بھی یہ ماننا نہیں چاہتے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ پلٹتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کرے گا اور کوئی خانہ کعبہ کی طرف، تو وہ کہیں گے یہ کیسی یہ راستی کی تلقین کرنے والی قوم ہے، کوئی کسی طرف نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر ان کو ایک بہانہ مل جائے گا تمہارا مذاق اڑانے کا۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھو کہ تم جہاں بھی ہو نماز پڑھتے ہوئے تم اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، اور تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ کون سی نعمت؟ امامت اور پیشوائی کی، کہ اب ان سے پہلے امامت، نبوت اور پیشوائی چھینی گئی، پھر ان کی کتاب جو ہے اس کی جگہ جو لاسٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن قرآن ہے وہ آ گیا،
یعنی ان کی جو ایک چودراہٹ تھی ہر معاملے میں وہ ختم ہو رہی تھی. اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اب ان پر فوقیت دے دی ہے، اب سب کچھ تمہارے پاس آ گیا ہے. امامت بھی تمہارے پاس ہے، رسالت بھی تمہارے پاس ہے، کتاب بھی تمہارے پاس ہے، اور پیشوائی یعنی رہنمائی کرنا امت کی وہ بھی تمہارے ذمے ہے. اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سناتا ہے. یہ دیکھیں، یہ دوسری دفعہ آ گیا. کما ارسلنا، پہلے آیا کہ بھیج، اب یہ دعا پوری ہو چکی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بھیج دیا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. فاذکرونی اذکرکم، یہ بہت ہی خوبصورت حصہ ہے آیت کا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا. ہم تو ذکر کریں اللہ کا، تو اللہ ہمارا ذکر کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گی، میں تمہاری ہر معاملے میں بہت زیادہ مدد کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس کی آیت پہلے بھی گزری ملتی جلتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. تو یہ کیوں روکا گیا کہ موت جو ہے وہ ایک ہمت شکن اثر ڈالتی ہے انسان پر. تو اس بات سے منع کیا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اور اس سے اس جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد اور قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ تھا کہ مردہ نہ کہو. تو ان کو بڑا اعزاز دیا گیا کہ شہید اپنے بہتے خون کے ساتھ آسمانوں پہ جاتا ہے، اور اس کو کیونکہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہیں تو انہیں پرندوں کی شکل دی جاتی ہے، سبز پرندوں کی، اور وہ جنت میں باہر، اب ہم تو جانتے نہیں کہ وہ اوپر کیا کیا ہے، تو وہ آزادی سے گھومتے پھرتے ہیں، اور وہاں ان کو قندیلوں میں یعنی موتی کے دانے جیسی خوراک دی جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ وہ زندہ ہے تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہوگا. کوئی شخص دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہے گا، لیکن شہید چاہے گا کہ میں جاؤں اور میں دوبارہ شہید ہو کے واپس آؤں، کہ اس کو اتنی عزت اور اتنا احترام ملتا ہے کہ اس کا بار بار اس طرح کرنے کو دل چاہتا ہے. اور ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ بہت خاص آیت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نقصانات تمہارے ہوں گے. جوان بیٹے چلے جاتے ہیں، جوان بیٹیاں چلی جاتی ہیں، اور ایک رات میں سوئی پوری فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے. تو یہ حادثات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف مرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو روز پڑھنا چاہیے. فجر کے وقت زیادہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو فجر کے وقت ان کو ضرور پڑھ لیا جائے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا موت سے تو تعلق ہی نہیں ہے، اس کا تو اعتراف ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اس طرح اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس وقت بھی اس کو پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی.
اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اب یہاں کیا کہا گیا؟ صفا اور مروہ پر انہوں نے کفار نے بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر اصحاب کا اور مروہ پہ نائلہ کا، اور جب یہ طواف کرتے تھے تو ساتھ بتوں کا بھی طواف ہوتا، جب وہ صحیح کرتے تھے تو دوڑتے تھے تو وہ ساتھ پھر وہ بھی اوپر رکھے ہوتے تھے انہوں نے۔ تو جب یہ مسلمانوں نے پہلا حج کیا تو اس وقت وہ بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے یہ اب صحیح اس کی ہے کہ نہیں، یہاں بت پڑے ہوئے ہیں دونوں طرف۔ تو پھر ان کو کہا نہیں تم کر لو، لیکن اس کے بعد پھر اس کو جب اس کے بعد حج ہوا تو پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا ہی درگزر کرنے والا ہوں۔ لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی ہدایت سے دوری، اللہ کی نظر کرم سے دوری، اللہ کی توجہ ہی نہ رہے کوئی انسان کی طرف۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان پر بھی لعنت ہے، سب لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو شرک کیا ہے کہ کفر کرنا، شرک کرنا، کفر کی اقسام ہے۔ کفر انکار، بالکل مکمل انکار، یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ کفر اناد، بغض رکھنا، اس کا یعنی بغض کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے انکار کرنا۔ کفر نفاق، منافقت کی وجہ سے، یعنی اندر سے ماننا اور اوپر سے انکار کرنا۔ پھر کفر ملت، کہ کوئی قوم جب انکار کرتی ہے، جیسے ہمارے یہاں سودی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ ختم نہیں ہوا۔ اور کفر عمل، کہ انسان اپنے عمل سے کفر کا اظہار کرے، جیسا کہ ہمارے یہاں یعنی ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہی نہیں، نہ کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، نہ کوئی قرآن کو سمجھتا ہے، نہ کوئی اللہ کے اور احکامات، نہ حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ تو کفر ملت عمل ہوتا ہے کہ جو عمل سے کفر کو جس طرح ظاہر کیا جائے۔ اس لعنت زدگی کی حالت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی رب نہیں۔ اور اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں آسمانوں اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ند اور ہمسر بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی گرویدگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ عذاب دنیا میں بھی آئے اور عذاب جو آخر میں ہوگا دوزخ کا عذاب۔ اور ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے
اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کے رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ وہ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ کفار مکہ کا وتیرہ تھا کہ جب ان کو بت پرستی سے روکا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اور یہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد سے رسمیں چلی آ رہی ہوتی ہیں ہمیں بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں جانچ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی غلط چیز ایسی رواج پا گئی ہے جو اسلام کے احکامات کے بالکل خلاف ہے تو ہمیں اس کو بدل دینا چاہیے، ان کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ کہ یہ وتیرہ ان کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یعنی اگر وہ غلط تھے تو تم تو صحیح ہو جاؤ۔ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ان کی حالت ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی صرف حرام سے بچو، بے حساب نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تم نہیں گن سکتے۔ اللہ نے بے حساب نعمتیں ہمارے لیے دنیا میں بھیجی ہیں اور ہم اگر ان کو چھوڑ کے اور ناپاک چیزوں کی طرف توجہ کریں تو یہ ہماری حماقت ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی وہ حلال چیز ہے، وہ بھیڑ اور بکری ہے، اس کو اللہ کے نام پہ اور پھر ذبح نہیں کیا گیا، یعنی اس کا خون نہ بہایا گیا۔ ہاں مجبوری کی حالت ہو تو ان میں سے کوئی چیز انسان کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہم نے کر لیا کہاں تک؟ 173 تک کیا۔ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔